बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अली सय्यदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, और वो है दुआ से मुतल्लिक़। दुआ क्या चीज़ है, इसकी क्या ताकत है, और क्यों लोग ये जो शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, वो क्यों नहीं होती। ये सारा मामला जो है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। याद रहे ये ज़िंदगी की बहुत अहम स्किल है, और जिन्होंने इस पे कमाल हासिल किया है उन्होंने बहुत फ़ायदे उठाए हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। मैं आपसे शेयर करूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहा, स्पेशली बच्चों की एजुकेशन के रेफरेंस से, तालीम व तरबियत के रेफरेंस से। लेकिन बेशुमार कोशिश के बावजूद रिज़ल्ट्स मेरे मतलूबा मुझे रिसीव नहीं हो रहे थे। सो वाइल गोइंग थ्रू कुरान पाक मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आया कि एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैं इतनी ज़्यादा अहमियत ज़िंदगी में नहीं दे रहा था, और वो यही थी दुआ। इंसान मेहनत के साथ, कोशिश के साथ जब दुआ करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, तो उसको ज़रूर उसका अल्लाह का फ़ज़ल मिलता है और मदद मिलती है और चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मैंने देखा कि मेरे एफ़र्ट्स के बावजूद बच्चों की एजुकेशन के मामले में जो बेहतरी मेरी रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड नहीं आ रही थी, वो साथ दुआ करने के मैंने देखा वो चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। सो उस दिन से मेरा यकीन बना कि इंसान सिर्फ मेहनत ना करे, साथ दुआ भी करे। जो शख्स खाली दुआ करता है, मेहनत नहीं करता, या जो मेहनत करता है और दुआ नहीं करता, ये दोनों जो हैं वो शायद वो चीज़ ना हासिल कर सकें जिसको हम अल्टीमेट कहते हैं। सिर्फ़ वो इंसान जो मेहनत के साथ दुआ भी अल्लाह से करता है, मदद मांगता रहता है, उसको बहुत ज़बरदस्त अताएँ होती हैं। सो दैट इज़ वाई आज मैं ये मौजू आपसे शेयर कर रहा हूँ। हस्ब आदत मैंने इस चीज़ को कुरान पाक में स्टडी करने की कोशिश की, और मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं, जो अहकामात हैं दुआ के रेफरेंस से, वो आज आपसे शेयर करता हूँ। सूरह मोमिन है, आयत नंबर 60 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत से इज़राह तकब्बर कतराते हैं, अनकरीब जहन्नम में ज़लील होकर दाखिल होंगे। सो ये एक चीज़ अल्लाह ने दुआ के रेफरेंस से बता रखी है। फिर जो लोग कहते हैं जी दुआएं कबूल नहीं होती, इस रेफरेंस से मैं आपसे कुरान पाक से शेयर करता हूँ। सूरह बकरा है, आयत नंबर 186 से अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, देखिए। फरमाते हैं, और है पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़्त करें, उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएँ। अब यहाँ अल्लाह ने राज शेयर कर दी है। वो जो लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया कि जो मेरे हुक्म को मानेंगे, मेरी तबाह करेंगे, अल्लाह के साथ कंप्लाइंस रखेंगे, उनकी दुआएं कबूल होंगी। तो ज़ाहिर है जब आप अल्लाह की बात मानेंगे तो वो आपकी बात मानेंगे ना। तो ये हमारे जो लोगों को शिकवा रहता है, वो उसका हल इसमें सामने आ गया। इसी तरह सूरह शुरा में भी है, आयत 25 से 26 अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर माफ़ फरमाता है, और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मज़ीद अता करता है। और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। देखें यहाँ भी इशारा हो गया, जो लोग नेक अमाल करते हैं, फरमाया अल्लाह ताला उनकी दुआ बहुत कबूल करते हैं और उनको अपने फजल से मज़ीद अता करते हैं। तो यहाँ भी राज मिल गया। अच्छा, आप देखते रहिए कि लोग जब अल्लाह वालों के पास जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि कोई दुआ करा लें और दुआ हो जाए, और वो जब दुआ करते हैं अल्लाह वाले और उनकी दुआएँ कबूल हो जाती हैं। तो ये जो फ़िज़िकली ज़िंदगी में ये दिखाई देता है, ये इसी चीज़ की रिफ़्लेक्शन है जो आयात अल्लाह ताला की दो मैंने कुरान की आपको सुनाई। तो फ़र्क सिर्फ आम लोगों में और अल्लाह वालों में ये होता है कि आम लोग अल्लाह की कोई बात ना मानते हैं, ना समझते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, जबकि अल्लाह वाले फ़ुल टाइम सुबह से शाम 24 घंटे कंप्लाइंस में रहते हैं अल्लाह की। दैट इज़ वाई उनके हाथ जब उठते हैं अल्लाह ताला खाली नहीं भेजते। सो यही फ़र्क है आम लोगों में और खुदा वालों में। सो आपसे अर्ज़ ये है कि अगर आप भी इस तरह हो जाएं कि अल्लाह ताला की बात को हमेशा याद रखें और उसको बुलंद समझें और अहम समझें और उस पर अमल करते रहें, आपकी दुआओं में भी इंशाअल्लाह ज़रूर असर आ जाएगा। अच्छा, अब इससे अगला जो सेक्शन है इसमें मैं ये शेयर करूँगा कि कैसे इसको हासिल करना है, हाउ टू डू की जो मेरी एक स्टाइल होता है कि हम उसमें जाएं, तो वो आपसे शेयर करता हूँ कि दुआ का तरीका, उसमें असर लाने का जो मामलात हैं वो क्या हो सकते हैं। एक तो शेयर हो गया कि कंप्लाइंस बड़ी अहम है अल्लाह के साथ, वो आपकी दुआओं में असर लाती है। दूसरा एक और तरीका आपसे शेयर करता हूँ कि दुआ जब भी आपने करनी हो, किसी मसले में आप डूबे हों,
تو ایسا کریں کہ اس نیت سے کہ اللہ ہمیں اس مسئلے سے نکالیں، تھوڑا سا صدقہ ضرور دیں، اپنی توفیق کے مطابق 2 نفل ادا کریں منیمم، اور زیادہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے یا ایون نماز والا درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اپنے لیے وہ دعا کریں یا جس کے لیے بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کر کے اینڈ پہ پھر نماز والا درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ بہت زبردست ہے دعاؤں کی قبولیت کے ریفرنس سے، پرووائڈڈ کہ آپ کی باقی زندگی بھی ساری کمپلائنس میں ہو اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، یہاں ایک چیز چاہتا ہوں میں ضرور شیئر کروں کہ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں جو ٹھیک ٹریک پہ نہیں ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، جس کا نقصان اس کو بھی ہے اور اوروں کو بھی، آپ کو بھی ہے، مثال ہے، تو طریقہ وہی اپنائیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا، 2 نوافل والا، صدقے والا، یہ جو ابھی عرض کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز ایڈیشنل شامل کر لیں، اور وہ ہے دعا سے پہلے جو ہے وہ نفلوں کے بعد 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھیں، وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، کہ اللہ جس کی نیت سے بھی آپ پڑھیں اس کو صراط مستقیم پہ ہدایت دیں، روشنی دیں، اور یہ 100 دفعہ یہ پڑھ لیں اس بندے کے لیے جس کے لیے بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں یا جس کی ہدایت کی نیت رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور یہ آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، مینس اس کے سامنے نہیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اس کے لیے یہ سارا کر کے دعا مانگیں، اور آپ دیکھیں اس میں کتنا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں مسلم میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا کرتا ہے، مینز اس کی غیر موجودگی میں، تو ایک فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل عطا ہو۔ تو وہ چیز جب آپ کسی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ غائبانہ اس کی غیر موجودگی میں دعا کا ایک اثر خاص ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک فرشتہ دعا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو بھی یہی دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ سو سی کہ یہ کتنا زبردست طریقہ ہے، اس کو فالو کریں۔ پھر ایک اور مسلم میں حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سو یہ اشارہ ہے کہ بھائی دیکھ لو، اب تم سجدوں میں اگر لمبے کر لو سجدے اور اس میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہو تو بڑا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی پلیز آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی ملتی ہے، ترمذی میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے آخری پہر میں، یعنی تہجد کے ٹائم میں، فجر سے پہلے، اور دوسرا فرض نمازوں کے بعد۔ یہ 2 وقت بتائے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جن میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ سو ان وقتوں کو پلیز نہ کھوئیں، ان کو حاصل کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ پھر آپ کو ایک اور خوبصورت بخاری اور مسلم میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو بکر کے ریفرنس سے ہے۔ ابو بکر جو ہیں وہ یار غار کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے پیارے دوست۔ انہوں نے اپنے نبی سے پوچھا کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی زندگی میں مانگتا رہوں۔ تو بیسیکلی وہ جانتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ وہ راز دیں گے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے زندگی میں باٹم لائن حاصل کرنے کے لیے ان سے یہ پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کا تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، بس تو اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آپ کو کتابوں میں عربی میں بھی مل جائے گی، یہ نماز میں اتحیات کے بعد، درود پاک کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس میں آپ بھی اس کو مستقل شامل کر لیں۔ جب یاد ہو جائے تو بہت اچھا، جب تک نہ ہو کم از کم یہ مفہوم آپ کے دل میں ہو، آپ کے ذہن میں ہو، اور آپ اللہ سے یہ مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی زبان کے پابند نہیں ہے، تو آپ کو یہ مہربانی ملتی رہے گی۔ یہ بڑے خاص الفاظ ہیں، اور حضرت ابو بکر کو بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مہربانی ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے انشاءاللہ۔ یہ الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ انک انت الغفور الرحیم۔ پھر ایک اور آداب کے ریفرنس سے ادب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اصرار کے ساتھ دعا کرے، یعنی ریپیٹ کرے، بھیک مانگنے والے اسٹائل میں کرے، اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ایک آداب میں سے ایک ادب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر آگے سورہ الاعراف میں آیات 55 to 56 ہیں، اس میں جاتے ہیں، فرمایا لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف رکھتے رہو اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اب یہ اس میں تھوڑا عجز کا سکھا دیا گیا،
اور آداب سکھائے گئے ہیں دعا کے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ صحیح مسلم میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت مانگا کرتے تھے، یہ بھی یہ جاننے کے لیے تاکہ ہم بھی وہ کر سکیں اور وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو حضرت انس بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگتے تھے وہ یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اب یہ اتنی جامع زبردست دعا ہے کہ دنیا میں بھی ساری خیریں آپ مانگ رہے ہیں اور آخرت میں بھی خیریں مانگ رہے ہیں اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دیں، اس دعا کو پکا حصہ بنا لیں اپنی نماز میں، ہمیشہ کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ اچھا جی، سلسلے میں آپ سے ایک اور خوبصورت چیز عرض کرتا چلوں۔ ایک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کی ریفرنس ایک شرط بتائی ہے بڑی خوبصورت، اگر وہ آپ کرتے رہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ایک حدیث ہے ترمذی میں، اس کا حوالہ ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ سے اس سلسلے میں ایک اور چیز عرض کروں، دعا کی قبولیت میں کچھ شرائط ہیں۔ مثال ایک حدیث ہے میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری روزی حرام ہے، حرام طریقے سے تم رزق کماتے ہو، تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس میں ایک بیسک شرط یہ ہے کہ روزی آپ کا رزق ہمیشہ حلال ہونا چاہیے، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں، لمبی حدیث ہے ترمذی میں، اس کا آخری حصہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے، میرے رب اے میرے رب، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا ہے، اور اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اب آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ لگ گئی ہوگی کیوں لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر وہ مزاروں کے چکر لگاتے ہیں۔ تو آپ سے عرض کروں کہ صرف اپنے آپ پہ مہربانی انسان یہ کرے کہ اپنی روزی کو ہمیشہ حلال کر لے، اس کے بعد کہیں جا کے دعائیں منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، خود دعا مانگتا رہے، اللہ کی اتباع کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ پھر اب آپ سے عرض کروں کہ جب آپ ساری کنڈیشنز بھی پوری کر لیتے ہیں، آپ حلال روزی کماتے ہیں، آپ اللہ کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ساری وہ کنڈیوسو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ریکوائرڈ ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، اس کے باوجود اگر آپ کبھی محسوس کریں نا کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں اس میں لازم اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا در اتنا عظیم ہے کہ ان کی عظمت کے خلاف ہے کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس بھیجیں، لیکن جتنی حکمت، علم اور حلم اللہ کو ہے وہ انسانوں کو ظاہر نہیں ہو سکتا، اور انسان بعض وقت اپنے لیے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا شارٹ اور لانگ ٹرم کے اندر۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ ٹرسٹ کرے اور سمجھے کہ میرے لیے شاید اس میں کچھ بہتری نہیں ہے جو میں مانگتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے ترمذی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر آپ کبھی بھی بے صبرے نہیں ہوں گے اگر کوئی دعا وقتی طور پہ قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، یعنی یا تو آپ کو آلٹرنیٹ کچھ مل جائے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، یا کوئی مصیبت ایسی جو تقدیر میں لکھی ہے آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتے ہیں۔ دیکھیں دعا کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول ضرور کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں جانتا اور ہمارے حالات کو بھی کوئی نہیں جانتا، وہ آپ کے لیے جو دی بیسٹ ہے وہ معاملہ کرتے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور جس بندے کو یہ ہو جائے وہ کبھی انگزائٹی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں بس ایک شرط اینڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ بس اگر کوئی ایسی دعا نہ ہو جس میں آپ نے یا تو کوئی گناہ کی یا کوئی غلط چیز مانگی ہو، یا قطع رحمی یا کسی رشتے کو توڑنے کی دعا مانگی ہو، صرف وہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت دعا جو ہے انسان کو ہلاک نہیں ہونے دیتی۔ جو انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے اس کی تقدیر میں بھی اگر کچھ
مسئلے مسائل لکھے ہیں تو وہ ان سے بچ جاتا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ تقدیر کو کوئی شے نہیں بدلتی لیکن دعا بدل دیتی ہے۔ سو جو تقدیروں کا لکھنے والا ہے، اگر آپ ان سے دعا کریں، ریکویسٹ کریں، مہربانی مانگیں، تو وہ آپ کی تقدیر میں اگر کچھ 19-20 بھی لکھا ہے تو اس کو بھی ہٹا سکتے ہیں اور کوئی بہت بہتر معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ سو فرمایا کثرت دعائیں کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا۔ اب دعا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے دیں، سمجھ دے دیں، اور ہم اپنے تمام ایفرٹس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں تاکہ ہماری زندگی میں رزلٹس نظر آنے شروع ہوں اور زندگی دنیا آخرت کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عمل کی توفیق دے دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔